Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sulaiman Shahid and welcome to the NOP Chronicles second episode. Today we'll be talking about how NOP program started, how it has shaped over time and where it stands today and what the future of the programs look like. We're very honored. We have three distinguished panelists today with us. We'll start with Saeed Babar Ali. Babar Saab is a founding Pro-Chancellor of LUMS and he's the visionary architect behind this program. With him, we also have Dr. Zahoor, who's a distinguished faculty member in the business school, and he was the one who actually crafted this program, shaped it, and made sure that it is on the road of success. With him, we also have Yasser Hashmi, who played a critical role in the early days of this program, shaping it, working with a partner, UKAID, and made sure that the program was a success. So I'll start with you, Babar Saab. आप बताएं ये प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ, इसका विजन क्या था और आपने इसको किस तरह सोचा? इसके बानी तो डॉक्टर ज़हूर हैं जो साथ हमारे बैठे हुए हैं, ये बताएंगे। इन्होंने ये तजवीज़ मैनेजिंग कमेटी के पास लाए कि लम्स एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो तलबा हैं वो अच्छे ख़ानदानों से आ रहे हैं। हमें चाहिए कि जो लोग यहाँ आम आवाम हैं उनमें से हमें यहाँ लाना चाहिए। तो इसका सारा जो स्ट्रक्चर है वो डॉक्टर ज़हूर ने किया था, इनसे पूछे। जी बिल्कुल, ज़हूर साहब के पास तो विल सर्टनली गो, बट व्हेन दिस केम टू यू एज एन आइडिया, व्हाट वाज द इनिशियल रिएक्शन? हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? इट वाज वेरी पॉजिटिव। वी सेड गो अहेड एंड डू इट, लेट्स स्टार्ट इट and let's learn from it as to what happens. And were you also feeling the gap, and were you also feeling that LUMS is being seen at that kind of an organization? Yeah, it was. And that is why we were very keen to get people from different walks of life, because the talent is not among the rich children only. Yeah. There's a lot of talent among the people who are less fortunate. So the whole idea of LUMS was to produce the best talent in the country. And was there any scholarship before that, or it was just the real? There was some, scholarship for the outstanding students, given full scholarship, so that the best students come here, and that would sort of set the pace in the classroom. But it was rather limited at that time. Yeah, very limited. Zahoor Saab, you're known as an architect of this program, and you've done. And I know you as a dear colleague. I know you as a visionary, also as an academic, but also as a vice chancellor who really made sure that program had a good start, but also was on a path where it would be sustainable. Tell us about the early days of this program. As Babar Saab said that you were the architect. मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा। जैसे बाबर साहब ने कहा, लम्स की फ़िलॉसफी पहले दिन से ये थी कि अगर आप में टैलेंट है, आप मेरिट पे एडमिट हो जाते हैं और आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। ये हमारे MBA प्रोग्राम की भी फ़िलॉसफी थी और उसमें बहुत से लोगों ने बेनिफिट किया। जब हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया तो वही फ़िलॉसफी हमने कटे। लेकिन जब हम नंबर्स देखते थे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो हमें लगता था कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि उन तबकों से आ रहे हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं। तो उसमें जब थोड़ा सा हमने गौर किया और आपस में डिस्कस किया तो दो चीज़ें वाज़ेह हुई। एक तो ये है कि लोग इस बात पे एतबार नहीं करते कि अगर आपका लम्स में दाखिला हो गया तो आपको वसाइल दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनके पास वो वसाइल नहीं हैं ताकि वो मेरिट पे क्वालिफ़ाई कर सकें। जिन स्कूलों या कॉलेजों में वो पढ़ते हैं वहाँ उनके पास वो साथी नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जब उन्हें आप कहते हैं कि आप मेरिट पे कम्पीट करें उन लोगों से जो कि बेहतरीन स्कूल्स, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस और ट्यूशन की सपोर्ट लेके ए लेवल के ग्रेड लिए हुए हैं, सेट्स के स्कोर लिए हुए हैं, तो वो एक बड़ा, जैसे कि आजकल टर्म है ना, वो बड़ी नॉन लेवल फील्ड है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसको थोड़ा सा हम बेहतर करें। ठीक है। और उसमें दो वजह थी। एक तो ये थी कि जो हम लोग, और बाबर साहब उसमें शामिल हैं, हमारा मकसद ये था कि लम्स के थ्रू हम इस मुल्क में टैलेंट को प्रमोट करेंगे और वो वसाइल ह्यूमन रिसोर्स साइड पे क्रिएट करेंगे जो कि मुल्क को आगे लेके जाएगा। तो अगर आप 95% आबादी से वो टैलेंट नहीं ले रहे तो आप लूज़ कर रहे हैं। 5% से आप कितना टैलेंट ले लेंगे? एक तो ये बड़ा मसला था। तो उसमें हमने दो चीज़ों पे तवज्जो दी और ये ज़रा अहम है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। एक तो ये था कि हम टैलेंट को पहले आइडेंटिफाई करें जिनमें पोटेंशियल है। तो हमने फ़ैसला ये किया कि मैट्रिक
کہ رزلٹ کی بیس کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان بچوں کو جن میں وہ پوٹینشیل ہے کہ اگر وہ محنت کریں اور ہم انہیں گائیڈ کریں تو وہ یہاں پہ لمز میں میرٹ پہ ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ جو بچے یہاں آئیں گے ان کے سارے ضروریات ہم پوری کریں گے, ان سے ٹیوشن نہیں لیں گے, ان کی بورڈ لاڈجنگ رہنے کا ہر ان کی ضرورت ہم مہیا کریں گے. تو یہ 2 چیزیں تھیں. اور تیسرا ہمارا جو ایسپیکٹ تھا اور وہ بھی میرے خیال اہم تھا وہ یہ تھا کہ جن انسٹیٹیوشن سے یہ لوگ آ رہے ہیں, جن اسکولز یا کالجز سے یہ آ رہے ہیں, ان انسٹیٹیوشنس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ اگر 1 یا 2 بچے آتے ہیں وہاں سے تو کل وہاں سے زیادہ تعداد میں بچے میرٹ پہ آ سکیں. تو اس خیال سے ہم نے شروع کیا اور اس میں آئی مسٹ سے دس کہ ہمیں بہت سپورٹ ملی مینجمنٹ کمیٹی سے, خاص طور پر بابر صاحب سے, کیونکہ ہمارا جو لمز کا اوریجنل پرپس تھا اس کے ساتھ الائنڈ تھا. ایک دوسرا ہمیں شروع میں کچھ لوگوں نے اس آئیڈیا میں فائنینشلی کمٹ کیا, بلکہ پہلے 2 سال ہمارے پاس پیسے زیادہ تھے اور اسٹوڈنٹس کم تھے کیونکہ ہمارا وہ بھی سسٹم اس طرح آپریشنل نہیں تھا. تو وہ ایک اچھی, اور اس میں یہاں پہ 1-2 اسکول سسٹم ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بڑا تعاون کیا. ہم نے وہ شروع سے ہی سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ وہاں جا کے بتائیں بچوں کو, انہیں گائیڈ کریں کہ کس طرح لمز میں وہ آ سکتے ہیں. تو یہ مقصد تھا. اس میں مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا زیادہ نہیں تھا بلکہ مقصد لمز کی مدد کرنا تھا, کیونکہ جب آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ آئے گا تو ہم اپنا کام بہتر کر سکیں گے. اور میری یہ بلیف ہے, اور میں کیونکہ کئی سالوں سے یہاں پڑھا بھی رہا ہوں, جب اس طبقے کا بچہ آتا ہے تو جتنی محنت اور کوشش وہ کرتا ہے وہ جو دوسرا پریولیج بچہ ہے وہ اس سے بھی کام کرواتا ہے. انہیں تھوڑی سی سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. آئی تھنک اس میں 2 چیزیں بہت انٹرسٹنگ آپ نے کی جو میرے خیال میں DNA ہے ہمارے پروگرام کا NOP کا. وہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کے ارد گرد سسٹم بلڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو ٹرانزیکشنل اپروچ نہیں رکھنی. اور سیکنڈ چیز جو لمز نے میرے خیال میں اس میں کی وہ یہ کہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوٹا سسٹم آ گیا, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بار لو کر دی ہے, بلکہ لوگوں کو اس بار تک پش کرنا ہے. سو آپ کے پاس واپس میں آؤں گا فار مور ڈیٹیلز. یاسر صاحب, سو وی نو یو ایز اے ویری اسٹوڈنٹ سینٹرڈ پرسن, اینڈ آئی تھنک یور رول ایز اے ڈین آف آفس آف اسٹوڈنٹ افیئرز ہیز بین امیزنگ اینڈ لاٹ آف ریسپیکٹ. ہاؤ واز یور کنیکشن ود NOP? وین ڈیڈ اٹ اسٹارٹ? And how did you ensure that it was on the path of success? When it started, I remember ابھی ظہور صاحب بات کر رہے تھے, جو ہماری فیکلٹی میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ کرنا چاہیے, and this is why all the faculty came back to Pakistan to make that kind of a contribution. So I was there at that meeting, taking the minutes of the meeting. I was very junior faculty at that time. So the minutes are in my hand. اس کے بعد پھر جب اسٹوڈنٹس آنا شروع ہوئے تو I enjoyed outside of the classroom meeting them. میوزک سوسائٹی میں انوالو تھا, ٹریکنگ کرواتا تھا, تو اسٹوڈنٹس میرے ساتھ آ کے اٹھنا بیٹھنا ہم سے شروع ہوا. ان سے بات چیت ہوئی کہ کہاں سے آ رہے ہیں, لمز میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا, کیا دشواریاں ہوئیں. پھر جب میں ڈین شپ میں گیا تو اس وقت تک مجھے تھوڑا سا احساس ہو گیا تھا کہ ایکیڈیمکلی تو وہ بہت محنتی ہیں, جس طرح ظہور صاحب نے کہا, they've got a fire in their belly to succeed. But in other social integration, they were having challenges. So I started interviewing all the candidates of NOP one-on-one, talking to their parents کہ جی آپ بتائیں آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کا بچے کیونکہ دیکھیں ہم بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سائنس میں کیا کیا ڈسپلنس کر سکتے ہیں. تو انجینئرنگ یا کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں یا میڈیکل سوچ رہے ہوتے ہیں, تو پہلے تو ان کو انٹرویو میں یہ ہوتی ہے کہ جی اور بھی چیزیں ہیں, اکنامکس ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, فزکس ہے, پیور سائنسز ہیں. سو ایک وہ کانورسیشن ان کے ساتھ کرنا, اس کے بعد یہ کرنا کہ جی یونیورسٹی میں صرف آپ ایکیڈیمک ٹریننگ نہیں ہوتی, آپ کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, آپ کی سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سو فگرنگ آؤٹ کہ وہ واٹ آر دیئر اسکل سیٹس, کہاں پہ لیکنگ ہے, کہاں پہ ہم اور ڈیلیور کر سکتے ہیں. دوز آر کانورسیشنز دیٹ آئی اسٹارٹیڈ ہیونگ, اینڈ دین پشنگ. ایک تو کانورسیشنز ہوئیں, اس کے بعد پھر یو اسٹارٹ پشنگ کہ جی وی نیڈ ٹو ہیو سسٹمز اینڈ نیٹورکس ان پلیس اوور ہیئر کہ وہ جب آئیں تو انٹیگریٹ ہو جائیں. اس میں آئی تھنک آور NOP اسٹاف جو یہاں پہ ہیں
انہوں نے بہت محنت کی, لیکن آئی تھنک دا بگیسٹ کریڈٹ گوز ٹو دا اسٹوڈنٹس دیم سیلوز. جیسے جیسے وہ آتے گئے, the senior students were wonderful guides for me and also for the other batches that were coming in. In fact, جب ہم نے ٹریننگ ان کی شروع کی, جو ظہور صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم میٹرک کے بعد آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو یہاں بلاتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں کہ اس طرح SAT کے لیے پریپیئر کرتے ہیں, یہ ڈسپلنز ہیں, آپ دیکھیں آپ کا کہاں انٹرسٹ ہے, تو وہ ٹریننگز بھی ان کے سینئر اسٹوڈنٹس کروا رہے تھے. So that was a sort of جو آپ نے کہا نا کہ live in the mass, کہ وہ it keeps on growing once you start it. Excellent. ظہور صاحب, اب میں واپس آپ کے پاس آؤں گا, اور آپ نے جو پہلے بات کی کہ آپ نے کوشش کی کہ ایک سسٹم بلڈ ہو جائے, اینڈ دین آف کورس ہم نے ڈفرینٹ آئٹریشنس میں سسٹم کو بہتر بھی کیا, اس پہ سیکھا بھی. آپ کے خیال میں ہماری یہ جرنی کیسی رہی ہے جب آپ آئے ایز اے وائس چانسلر, ابھی آپ نے ایز اے فیکلٹی بھی دیکھا ہے, where do you think we have been and how far have we progressed? ہم نے کافی اس میں ظاہر ہے پروگریس کیا ہے جی. اس میں دیکھیں اس میں 3-4 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج یہ ہے کہ ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا. تو پہلے ہم نے اخبار وغیرہ میں اشتہار دیتے تھے, بتاتے تھے کہ اگر اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بتائیں اور ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو یہاں پہ ٹریننگ پہ لے کے آئیں گے. پھر ہم نے میٹرک کے جو رزلٹ 22 بورڈ اس زمانے میں تھے, شاید پتہ نہیں آج کل بھی 22 ہوں گے, ان سے ہم رزلٹ لینا ہم نے شروع کر دیا کہ جی آپ بتائیں کہ ٹاپ پرفارمرز کون سے ہیں, اور ڈائریکٹلی ان سے رابطہ کیا کن سکولز میں آئے تاکہ ہماری ریچ ہو. پھر ساتھ ہم نے ایک اور چیز کی کہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی. بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ تھا, لیکن ہم نے پہلے کہا کہ ہم ایک ڈائگنوسٹک کریں گے جس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کن بچوں پہ ہم محنت کریں, کیونکہ 3-4 ہفتے کی اگر آپ ایفرٹ کریں. پھر ہم نے 2-3 شہروں میں چیک کرنا شروع کر دیا. لاہور کے علاوہ ہم نے حیدرآباد اور 1-2 اور جگہوں پہ کیا, لوکل پارٹنرز ڈھونڈے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ہمارا یہ پروگرام تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر جو چیلنج آ گیا وہ ہے فنڈنگ اس کی. تو لمز میں جو سب سے پہلی دفعہ, پتہ نہیں آج کل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ہم نے ایک میوزیکل پروگرام آرگنائز کیا, آئی تھنک PC میں تھا, ویئر وی اپروچ دی کارپوریٹس, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ایک ٹیبل دیں گے. اینڈ وی ہیڈ ٹینا ثانی ایز آر سنگر, اینڈ آئی مسٹ گیو ہر کریڈٹ کہ شی سیڈ کہ جی آپ بس میرا آنے جانے کا خرچہ دے دیں, آئی ول ڈو اٹ فری. تو شی واز ون آف آر ارلیسٹ سپورٹرز ہو بلیوڈ ان دس کاز. تو اس میں ہمارے اس وقت کی مارکیٹنگ ٹیم ڈیڈ اے گریٹ جاب, اینڈ وی آر ایبل ٹو سیل آل دی ٹیبلز اینڈ ریز سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف منی. تھوڑا سا اس میں ایشوز آئے کہ جی ہمیں میوزک کے تھرو ریز کرنا چاہیے, لیکن جب وہ چل پڑا تو دین ایوری بڈی سیڈ فائن وی شوڈ ڈو دس. اور باسوں نے بھی کیا. ہاں, وہ پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک تو وہ اسٹوڈنٹس کو لانے کا, لیکن اس میں اسکیل کا بڑا ایشو ہے, کیونکہ جب سارے ملک میں آپ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے اسکولز میں پریزنٹیشنز کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, لیکن لوکل پارٹنرز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جو کہ ہمارا کام کر سکیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس لوکل پارٹنرز نہیں ہوں گے انسٹیٹیوشنز کی شکل میں تو آپ خود ہر جگہ نہیں جا سکتے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا جو ابھی یاسر کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے بیچ کے ساتھ یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو ایڈمٹ کرنا, انہیں فائنینشیل سپورٹ دینا شاید اتنا مشکل کام نہیں جتنا ان کو وہ سپورٹ دینا تھا کہ یہاں کامیاب ہو. بالکل ایسا ہی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے دوسرے بیچ میں ایک بچہ تھا یہاں پہ, ہی کوڈ ناٹ سیٹل ڈاؤن, اور یہ میں بتانا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو روم میٹ تھا یہاں, پہلے تو وہ یہاں پہ رہتا تھا, تو اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ جی میں پڑھائی نہیں کر سکتا تو مجھے ہاسٹل میں بھیجیں. تو ہم وی آر اوپن, ہم نے کہا ٹھیک ہے ویل پرووائڈ دا سپورٹ. تو ہاسٹل میں آ گیا. ایز ہز لک وڈ ہیو اٹ, اس کا جو پارٹنر تھا ہی کیم فرام اے ویری ویل آف فیملی. تو اس بچے کا جو رہنا سہنا تھا وہ اس کے ساتھ لنک اپ ہو گیا, اینڈ دین ہی فیل ان ٹو ایکڈیمک ایشوز, کیونکہ وہ بچہ ایسے بیک گراؤنڈ سے تھا کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے ہی کوڈ جسے کہتے ہیں نا گیٹ تھرو دا سسٹم, لیکن اس بچے کے لیے وہ آپشن نہیں تھی. تو ہم نے اسے پروبیشن پہ رکھا, پھر ایٹ دی اینڈ ہاں ٹرمینیشن تک آ گئی. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب اس کے والد مجھے ملنے آئے تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اتنی محنت کر کے ہم نے بچے کو یہاں لے کے آئے اور یہ اب یہ اسٹیج پہ آ گیا. اینڈ اگین مجھے آج تک ہے کہ دیٹ چائلڈ واز ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو ایٹ لمز, حالانکہ بڑا برائٹ بچہ تھا. تو اس سے پھر جیسے یاسر جیسے ہماری فیکلٹی نے ہمیں بہت ہیلپ کیا کہ بچوں کو گائیڈ کریں. وی آلسو گاٹ ہیلپ فرام دا لوکل کمیونٹی, کیونکہ ان بچوں کا کمیونیکیشن کا ایشو تھا.
تو کچھ خواتین جو کہ جن کے بچے بڑے تھے اور گھر میں ان کے پاس کوئی اور مطلب ٹائم بھی تھا, تو دے والنٹیئرڈ ان دی ارلیئر ایئرس بچوں کے لیے ایوننگ کلاسز تاکہ ان کی کمیونیکیشن اور انگلش اسکلس. مجھے یاد ہے ایک خاتون تھیں, شی ہیڈ ٹاٹ ان سوئٹزرلینڈ, اور وہ بعد میں یہاں واپس جب پاکستان آئیں تو انہوں نے والنٹیئر کیا اینڈ شی یوز ٹو گیو سم سیشن. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب کمیونٹی انوالو نہیں ہوتی, فیکلٹی کی انوالومنٹ. اب ہماری فیکلٹی مختلف جگہوں پہ فیکلٹی جاتی تھی انیشلی ٹو گیو پریزنٹیشنس, کیونکہ اسٹاف ہمارے پاس بڑا لمیٹیڈ تھا, ریسورسز بھی لمیٹیڈ تھے, فیکلٹی ووڈ گیو ٹائم. تو اٹ واز انسٹیٹیوشنل ایفرٹ. اور اس میں رسول بخش رئیس صاحب ہمارے سینئر کولیگ ہیں, یہ کئی ایریاز میں گئے, صدرن پنجاب میں انہوں نے ایفرٹ کیا, اور بھی ہمارے کئی کولیگ. جی بالکل. آئی ہوپ کہ یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, کیونکہ جو فیکلٹی کی انگیجمنٹ ہے اس کا ایک اور امپیکٹ ہوتا ہے, بیکاز دے کین ٹاک اباؤٹ دی اکیڈیمکس اینڈ دے کین اسپاٹ پیپل اینڈ گائیڈ پیپل افیکٹولی. تو ہم نے, مجھے جو اب لگتا ہے کہ یہ نمبر جو ہے نا, اور یہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ میں کہوں گا, اسے ایڈٹ کر دیجیے گا اف اٹس ناٹ, کہ جب ہمارا نمبر بڑھنا شروع ہو گیا تو ہماری مینجمنٹ کمیٹی میں یہ ایشو آیا کہ جی یہ نمبر بڑھتا رہا تو اس کی سپورٹ کہاں سے آئے گی. میرا انیشیل ٹارگیٹ تھا کہ جی کم از کم 10% پہ ہم لے کے جانا ہے, یا اور میں ہر میٹنگ میں یہ کہتا تھا. تو جب ہم 8-9% پہ آئے تو نے کہا بڑا اچھا ہے, تو 10% پہ کیپ. میں نے کہا کیوں کیپ کریں, ملک میں یہ لوگ تو 95% ہیں. انہوں نے کہا ریسورسز کہاں سے آئیں گے, تو میں نے کہا جی ریسورسز اللہ دے گا اگر آپ نے ایفرٹ کرتے رہے. تو مجھے ابھی بھی جو مین ہے کہ ہم نے اگر 10% لا کے خوش نہیں ہونا چاہیے, اٹ از 95% آف دا کنٹری. تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وی گیٹ دس نمبر اپ, کیونکہ اس وقت ہم کتنے 1300-1400 بچے ایڈمٹ کر رہے ہیں انڈر گریڈ میں, اس میں 60-70 آ رہے ہیں, تو اٹس ناٹ ایون 5%. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ڈیپر انٹو, جسے ہم کہتے ہیں نا ویلیو چین, انگیج ود دوز انسٹیٹیوشنس, گیٹ دیم ٹو ڈو دا ورک, تاکہ میرٹ پہ وہ بچے آ سکیں. جب میرٹ پہ وہ بچے آ جائیں گے تو دین یو کین پٹ ان دی ایفرٹ ٹو ریز دا منی. It should not be the other way around. You should have more children qualifying, اور پھر آپ کے لیے جب فائنینشیل مسئلہ ہو تو then you can go to people کہ جی یہ اس کیلیبر کا بچہ ہے, اس سے ہمیں فنڈنگ چاہیے. اور میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے, when I was asking people to support, تو لمس کی کئی چیزوں کے لیے ایز اے وائس چانسلر I would get support. NOP پروگرام کے لیے سپورٹ لینا سب سے آسان تھا, اور میں تو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اس میں اگر آپ نے حصہ نہیں ڈالا تو یو آر مسنگ آؤٹ این اپرچونیٹی. اگر آپ نے 100 روپے 1000 روپے جتنا آپ ڈال سکتے ہیں, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک اٹ پرسنل. اور ایک جو لائن میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, اور ابھی موقع ملا ہے تو میں کہوں گا, آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں, آپ نے انہیں بہترین اسکولز میں بھیجا ہے, لمس جیسے انسٹیٹیوشن میں بھیجا ہے یا باہر بھیجا, تو آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ 3 اور بچوں کو NOP میں بھیجو. میں نے اپنے طور پہ تو یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ کر دیں تو لمس کا ہر بچہ جو کہ اپنے طور پہ فائنینس ہو رہا ہے شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ اور برنگ سپورٹ فار این آؤٹ ریچ. آئی تھنک وی نیڈ ٹو پچ اٹ دس وے. اگین جسٹ اے تھاٹ. نو ایکسلنٹ پوائنٹس. اینڈ آپ کو پتہ ہے لمس کی تو حاجت نہیں ایڈٹ کرنے کی, تو میرا نہیں خیال کچھ زیادہ اس میں سے ایڈٹ ہوگا. تو آئی تھنک ویری ویلڈ پوائنٹس, اینڈ آئی تھنک اٹس ڈیورنگ چیلنجنگ ٹائمس آپ کی اپروچ کیا ہے, انسٹیٹیوشن اسے سیکھتے ہیں اور آگے کوشش کرتے ہیں. بٹ وٹ آئی کین say also that as a part of faculty have been involved in this program, اور ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کریں اور ایکسپینڈ کریں, اور ہمارے پاس بہت سی اسٹوریز بھی ہیں. سوری میں جی آئی تھنک وی شوڈ ریز انڈیجنس سپورٹ فار دس. یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ USA یا UK جائیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو then I think we are missing the point. I'd just like to add a story. Actually, there's shortage نہیں تھی ever of funding. I remember one year 60-70 ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے, اس سال کو 120 آ گئے. تو میں اپنی بیوی کے پاس گیا, میں نے کہا I think I've sunk my university. میں اپنے تیار کرتا ہوں. تو میں اگلے دن میں آیا تو میٹنگ, بابر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے بڑا آہستہ سے نا کہا کہ وکٹم واز آور اون سکسیس. وہ 120 اس سال آ گئے ہیں. I was expecting to get my ears pulled کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, but he said well done, keep on doing it. So it's actually the challenge has been to get the message out, and کہ وہ schools جو ہیں ان کے اندر کیسے capacity create کریں, that has been the bottleneck. لیکن I've seen ایک 2-3 چیزیں I've noticed. ایک تو یہ کہ if the local community in that area is devoted to education, تو you get lots of students. اب northern areas میں ہمارے
they are like very small percentage of the population of Pakistan, لیکن ہمارے NOP اسٹوڈنٹس وہاں سے بہت زیادہ آتے ہیں کیونکہ 100% وہاں پہ لٹریسی ریٹ ہے, وہاں پہ تعلیم کی قدر ہے. تو طلباء بھی محنت کش ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی, جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت محنت کرتے ہیں. اور رول ماڈلس بھی ہیں ان کے پاس, ان کو پتہ ہے ایک گیا دوسرا گیا, اینڈ دین دیر از اے ہول چین, ایگزامپلز ہیں. ایک دفعہ ایک اسکول سے میں نے دیکھا ایک بچہ آ جائے تو وہاں سے پھر ایک اسٹریم شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا, آئی ہیو ٹو سے دانش اسکولس آر این انسٹیٹیوشن جہاں سے ہر سال آؤٹ آف پروپورشن ٹو ایوری ادر اسکول, مطلب جتنے ہمارے HSN جیسی جگہ سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اتنے وہاں سے آ جاتے ہیں, رائٹ. اور 2-3 اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں اسی طرح کی. آئی تھنک علی انسٹیٹیوٹ ہے ایک, اینڈ کپل آف ادر پلیسز. سو ان کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اف دا institution is there built with capacity, then they will produce the students and they'll get in. That's the key shortcoming. Babar Sahab, I'll come to you, and we all know that you're an excellent storyteller. تو ہمیں کچھ اسٹوریز بتائیں NOP اسکالرس کی. میں آپ سے عرض کروں, لیٹس go fast forward and see what the situation today is. جی جی انہوں نے ہسٹری وغیرہ بتا دی جی ہے. بالکل. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے لمس کا, کوئی 1.3 or 4 billion rupees is given out every year, of which 70% is given to non-NOP students. ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ سفید پوش کے بچے ہیں, قابل ہیں, بیک گراؤنڈ ان کی ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اس میں سکسیس جو ہے تعلیم کا, how they do in the examination is much better than NOPs. The other thing that has happened is that there is a fairly large group of people not connected to LUMS who are retirees, and I have been able to motivate them to adopt at least 1 or 2 NOPs and spend 2 hours a week with them. تو یہ 25-30 ایسے آدمی ہیں جو کہ ریٹائریز ہیں. ایک سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آیا میرے پاس, سینٹرل گورنمنٹ کا ریٹائر. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں گھر بیٹھا ہوں. میں نے کہا یہ آپ کام کریں, حاضر صاحب ہیں. تو اس طرح کے لوگ اس میں ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں, ریٹائرڈ سیکرٹری ٹو گورنمنٹ بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ ہیں, اور ان کے بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. ایک لڑکا ان کے ایک آیا, کہنے گا جی میں کلاس میں بول نہیں سکتا کیونکہ مجھے انگریزی, باقی کے جو بچے ہیں زیادہ انگریزی. کہنے گا تمہارا استاد جو ہے کلاس میں وہ اردو یا پنجابی سمجھتا ہے, اگر تمہیں کانسیپٹ ٹھیک ہے تو اردو میں بولو, پنجابی میں بولو. ایک ہفتے کے بعد سونا ہے کہ جی مجھے 100% مارکس ملے ہیں, پنجابی میں نے کیا. سو دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو انکریج دیم ٹو ڈو اٹ. ایک خاتون آئی, وہ کافی ننجا ڈریس تھا. وہ کہنے لگی کہ آئی ایم ویری انہیپی ہیئر بیکاز آئی ہیو نو فرینڈس. تو اس نے کہا تمہارے فرینڈس کیسے بنیں گے؟ ہیو یو ریچڈ آؤٹ ٹو اینی باڈی؟ کسی سے جا کے آپ نے بات کی ہے ان اے ویکس ٹائم؟ کہ جی میری تم لوگ, میں نے لوگوں سے بات کی ہے تو آئی گاٹ ویری پازیٹیو رسپانس. سو دے نیڈ دس کائنڈ آف آئس بریکنگ دس تھنگ. اور جہاں تک NOPs کا تعلق ہے, آئی ہیو ڈزنس آف اسٹوریز آف پیپل ہو ہیو میڈ اٹ. ایک لڑکے کا مجھے ای میل آیا, مائی نیم از محمد بشیر. I come from a village near Bhalwal in Sargodha district. My father had a few camels, and I was 5 years old when he was murdered. My mother took a job in that village on 300 rupees a month, working in different homes. So she insisted that I study. My teacher took interest in me. I got into the NOP program. After I graduated, I got a scholarship to go to Manchester University, and I've done my master's in computer science and economics. And now I have a 2-year assignment at Columbia University at $5,000 a month. So, I mean, this was music to my ears. تو ایسی درجنوں ایسی آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں کہ ان کا آپ نے ہاتھ پکڑا. اگلے دن یہ انٹرویو کے ہیں ملک فاروق, تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی فیکٹری کے باہر
गुज़रता था तो एक छाबड़ी लगी हुई थी फ्रूट फरोश की, तो 3-4 दिन वो नज़र नहीं आया मुझे, तो मैं 5वें दिन वहाँ से गुज़रा तो बैठा हुआ था, तो मैंने कहा तुम कहाँ थे? मेरा बेटा लम्स में दाखिल हो गया। तो आई मीन दैट काइंड ऑफ थिंग। और दूसरा ये है कि इस वक्त वी हैव एट लीस्ट आई मीन लम्स, ये NOP के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर कमिंग फ्राम 150 डिफरेंट टाउन्स ऑफ पाकिस्तान, जिनका नाम भी नहीं आपने सुना। तो 150 मुख्तलिफ ज़िले, विलेज, शहरों में आपका ज़िक्र है। टुडे द आइडिया इज़ टू कीप ऑन encouraging them to study better. और इसमें I think what we need to, पैसे की कमी नहीं है। I mean we will find the money to send them. Now what we have done is, अब हर एक से हम लिखवाते हैं कि this is a loan to you, payable when able and without interest, and they have to pay it back because we are enabling them. और हम कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, we want this money to come back to finance somebody else who cannot afford it. And nobody has resisted that. So, I mean, the country, we need to encourage people to give back to society. Yeah. And I think this is extremely important point. I'll get back to you also as a part of our other section, ke why giving back is important. But to continue, Babar Sahab, on your thoughts, Zahoor Sahab, I'll come to you. And आपके ख्याल में एक तो ये हमारे पास स्टोरीज़ हैं, अगर आप क्वांटिफाई करना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर बता सकें कि इसने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज देखें इतना बड़ा प्रोग्राम है। देखें क्वांटिफाई करना जैसे आपने कहा मुश्किल है, लेकिन 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारी ये जो एग्जांपल है, एंड देन वी हैव बीन शेयरिंग दिस विद अदर्स, बाकी इंस्टीट्यूशंस ने सिमिलर प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें IBA कराची का नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है, IBA सखर का एक प्रोग्राम है, और ये हमें थोड़ी सी अगर और कोशिश करें तो बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी हम, क्योंकि लम्स एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, तो बाकी इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करना चाहिए, उनसे कोलैबोरेट करना चाहिए। जो बच्चे उनके सिस्टम में हैं और वहाँ से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम के को सूट करते हैं तो वो इधर आएँ, इस तरह का सिस्टम। दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और शुरू में हमें 2 मसले आ रहे थे। एक ये था कि लम्स के पास जो एकेडमिक ऑफरिंग्स थी वही लिमिटेड थी, तो जो ये बच्चे आते हैं ना इस बैकग्राउंड के, उनका एक ट्रेडिशनल एक ओरिएंटेशन है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थी। तो अब हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए ज़्यादा इफेक्टिवली कि कितनी वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग्स हैं हमारे पास, बिल्कुल, ताकि बच्चों के लिए वो एक इंटरेस्ट हो। एक तो ये चीज़। दूसरा, कैरियर काउंसलिंग और कैरियर की ऑप्शंस की अवेयरनेस हमें स्कूल लेवल पे डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सिर्फ मेडिसिन का सोच के उधर जाने का सोच रहा है, अगर उसे पता चले कि बाकी भी ऑप्शंस हैं जो लम्स के थ्रू उसे विद फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती हैं, तो इस तरफ आएगा। और उसमें जो हमारे पास स्टोरीज़ हैं, जिस तरह बाबर साहब बता रहे थे, जो बच्चे यहाँ आए उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शंस ली और फिर सक्सेसफुल हुए फाइनेंशियली, क्योंकि इस सेगमेंट के लिए फाइनेंशियल सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वांट टू मेक श्योर कि जो एजुकेशन है उससे उनकी इकोनॉमिक हालात बेहतर हों। तो आई थिंक वी नीड टू प्रोजेक्ट दैट पार्ट, कि इसमें क्या हुआ। एक तो ये, दूसरा आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट विद अदर पार्टनर्स एट द लोकल लेवल, एट द यूनिवर्सिटी लेवल इज़ की। नंबर्स हमें बढ़ाने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जैसे बाबर साहब ने कहा कि NOP की जो डेफिनेशन है ना, उसको भी ज़रा रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इनिशियली जो हमारा उसका कट ऑफ था वो काफ़ी कम था, और फिर ओवर द ईयर्स आई थिंक वो एडजस्ट होता रहा विद इन्फ्लेशन। लेकिन देयर इज़ अनदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिनके पास शायद उतनी रिसोर्स स्केर्सिटी तो नहीं है जितनी कि आउटरीच में है, लेकिन दे मे नीड 80% या 90% सपोर्ट। मे बी दे कैन फंड दी बोर्डिंग एंड लॉजिंग, लेकिन उन्हें ट्यूशन की फुल सपोर्ट चाहिए। तो उसके ऊपर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लाने की ज़रूरत है। और हमारा एक एनालिसिस होना चाहिए कि जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स हैं, लम्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है और पॉपुलेशन में कितनी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम एक सर्टन सेगमेंट से, अभी भी जो वेल ऑफ सेगमेंट से रिप्रेजेंटेशन इज़ वे मोर देन व्हाट इट शुड बी। तो अगर वो पॉपुलेशन का 5% है तो लम्स में 50% है, 60% है। आई थिंक उस पर भी हमें गौर करना चाहिए।
تاکہ ہم وی شوڈ ریفلیکٹ دی ڈائیورسٹی آف دس کنٹری, not the you see diversity within the elite group with just a token, sorry for saying this, token representation of the underprivileged. We need to go beyond that. I think this is an important point that I'll jump in کہ بابر صاحب نے بھی ابھی اس کی بات کی کہ وہ NOP تو ایک ہو گیا لیکن اس سے اوپر there are many salaried people جو who can't afford over here کیونکہ we LUMS our fees are actually it's a non-profit university, our fees reflect the actual cost of higher education. Absolutely. تو وہ ایک still a large amount. And ہمارا شروع میں for a long time, as Zahoor صاحب said, idea was آپ ہمارے ایڈمیشن ٹیسٹ میں آ جائیں تو we'll find the money. And I think even now about 30 to 40, somewhere between 30 to 40% of our students are getting some amount of financial aid from 10% to 100%. جی جی. سو NOPs کو تو ہم مطلب اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں, لیونگ ایکسپینسز بھی دیتے ہیں, بٹ دیر از اے بگ چنک آف اسٹوڈنٹس ہو آر ان بٹوین. اینڈ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ امپیکٹس آف آل دس ہیز بین دیٹ وی گیٹ, ایز آئی سیڈ, ہنگری پیپل ان ہیئر. If you are hungry, ایک اور چیز بھی ہے given that we are talking. دیکھیں ہمارا جو اس وقت انگیجمنٹ کا لیول ہے نا وہ میٹرک کے بعد ہے. میٹرک کا رزلٹ آتا ہے, وہ فرسٹ ایئر تقریباً ختم کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو گو ڈیپر ان ٹو دس 8th کلاس, کیونکہ جتنا ان بچوں کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا ٹو فوکس آن دوز تھنگز وچ ول پریپیئر دیم ٹو گیٹ ایڈمیشن ہیئر, مور پیپل ول بی ایبل ٹو وے. کیونکہ 1 سال کا جو ٹائم ہے نا ٹو ایکچولی میک اپ فار ڈیفیشنسیز آف دا فرسٹ 11 ایئرز از ٹو مچ. تو اس میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ بچے صرف آ جائیں گے. لیکن اگر میں کمپیئر کرتا ہوں نا, جو بچہ اس سسٹم سے آ رہا ہے اور جو بچہ سے فار ایگزامپل نام نہیں لوں گا, ٹاپ کسی اچھے اسکول سے آ رہا ہے فرام ویل آف فیملی, میرٹ میں وہ جو وہاں کا بچہ ہو سکتا ہے کہ اس سے 20 سلاٹس اوپر ہو. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ جو بچہ 20 سلاٹس نیچے ہے اس سے بہتر ہے, کہ اسے ایڈوانٹیجز تھے, اس نے ٹیوشن لی, اس نے ہر طرح کی سپورٹ ملی, اسے سب کچھ ملا, اس کے رزلٹ اچھے آ گئے. ٹھیک ہے, یہ انڈیویجول جو ہے اس کو بھی اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ سپورٹ مل جاتی جسے جتنی تھی تو اس سے بہتر آ جائے گا. اور اس سے ہماری کلاس کی پرفارمنس جو ہے نا, جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں, جیسے ہمارا سائز بڑا ہو رہا ہے, آئی تھنک اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو ہیو پیپل فرام دس سیگمنٹ ٹو مینٹین دی کوالٹی اسٹینڈرڈس. ادروائز آپ کے کوالٹی اسٹینڈرڈ بھی افیکٹ ہوں گے ایز یو گرو. So the more people you get from this segment, this 95% کا ٹیلنٹ آئے گا تو آپ کوالٹی اسٹینڈرڈس کو مینٹین. And اس طرح ہی پورے ملک. بابر صاحب, you had a point you wanted to Yeah, I was telling you that there's another stream, it's not NOP, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں جو ماسٹرز پروگرام ہے, that provides an opportunity for students who couldn't get into LUMS at the undergraduate level and have done extremely well at other universities, and we are now admitting over 100 students every year in the master's program in the School of Science and Engineering, and these are the people who do extremely well within 2 years. یہاں تو 4 سال انڈر گریجویٹ ہے, وہاں 2 سال کے اندر 50% of them are able to get scholarship to go abroad. To the top universities of the world. And they have so that is another positions. way of helping people leapfrog into top universities of the world, and you are providing them that opportunity. And وہاں پہ impact بھی 10x اس طرح ہے بابر صاحب کہ you end up having a faculty position, you end up having a PhD position. Also it is impacting the quality of education and other universities. آپ دیکھیں پنجاب میں پتہ نہیں اور پروونسز کا کیا حال ہے, لیکن I would say a very large number of faculty that has gone to private colleges in Punjab are coming from the stream. Yeah. It is a very good number actually. اور وہ آپ کی local faculty and that کو بھی should uplift improve the کرتی ہے. quality of education elsewhere. The whole idea is, ایک چیز ڈاکٹر ظہور آپ نے, I don't know whether you're in touch with that, but I've seen it. The quality of education in public and government schools certainly in Punjab has gone down drastically in pre-metric level. وہاں جو استاد ہیں ریٹائر کرواتے ہیں, and they get promoted, they promote students without examination, and they get یہ جو ٹیچرس کی پروموشن ہے کہ کتنے بچوں نے پاس کیا, انہوں نے
I mean, we have seen in سعیدہ والا کہ جو گرد و نواح کے جو اسکول ہیں پبلک اسکول 5ویں جماعت کا بچہ اردو میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا. So what kind of education are we having? یہ بابر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا اور یہ ہمیں تھوڑا سا نا لمز کا ایک نام ہے, مطلب اگر بات ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ لوگ سننے کو تیار ہیں. ایجوکیشن کی کوالٹی پہ جو فوکس ہے نا یہ بڑا ضروری ہے, اور گیون کہ اب ہمارا اسکول آف سائنس اسکول آف ایجوکیشن بھی ہے اور باقی سارے آلموسٹ آل دی ایلیمنٹس ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک آئیڈیا ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ پبلک سیکٹر اسکولس کو ہم جہاں نسبتاً بہتر حالات ہیں اگر ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں, ان کے ٹیچرس کو کسی طرح انسینٹیوائز کریں, کیونکہ اس میں ایشوز بہت بڑے ہیں. لیکن میں ایک ٹاک میں تھا تو اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کی گئی کہ جہاں پہ اچھا پرنسپل ہے ایون پبلک سیکٹر اسکول میں اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. تو اگر اس طرح کے انسٹیٹیوشنس کو ہم ڈھونڈیں اور ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کریں تو اگر وہ نیریٹو کا حصہ بن جائے نا ہمارے پولیٹیکل نیریٹو کا کہ یہ بھی کرنے والے امپورٹنٹ کام ہیں تو لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہ کام آئی ڈونٹ نو آؤٹ ریچ پروگرام کے اسکوپ سے تو باہر ہے, لیکن بابر صاحب جیسے پرسنالٹیز اس پہ اگر ہے. میں سر ابھی ایک مجھے کسی نے کلپ کل ہی فارورڈ کی, ایک انڈیا سے کلپ تھی, سارٹ آف ٹینجنشل ہے بٹ ریلیونٹ ہے. ایک مولانا صاحب ہیں جی, وہ تقریر کر رہے ہیں ایک, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے 3 چیزیں کرنی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم ضرور دیں لیکن ان کو اس پہ تیار کریں کہ وہ اپنے لیے اچھا روزگار کریں, اکنامکلی اسٹیبل ہو, اور تیسرا یہ ہے کہ تعلیم دیں. وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسی مزار پہ 100 دیگیں چڑھانی ہیں تو 100 کی بجائے 1 دیگ چڑھائیں اور باقی تعلیم پہ لگائیں. اور وہ بڑا ہی واز ریئلی ہائی لائٹنگ دس کہ جی ایجوکیشن کو ایز اے پرائورٹی فوکس کریں. یہ ایک اسپرٹ ہمیں کرنی چاہیے, اسپیشلی گیون کہ اب ہماری آؤٹ ریچ یہاں پہنچ گئی ہے اگر 100+ انسٹیٹیوشنس میں, کہ لوگوں کو ایجوکیشن کی سگنیفیکنس کو ہائی لائٹ کریں. آئی تھنک اپنے جو 2-3 پوائنٹس ریز کیے ہیں ظہور صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم نے جو سسٹم بنایا ہے NOP کا اس کو ہم کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ہم نے لمس میں کیا کرنا ہے, آؤٹ ریچ میں کیا بہتری کرنی ہے, اور اس کے علاوہ اسکول لیول تک کیسے جانا ہے, بیکاز دیٹس ویئر تھنگس اسٹارٹ. اور جہاں تک پرنسپلس والی آپ نے بات کی ہے, ہیڈ ماسٹر والی بات کی ہے, آئی تھنک وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہی ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا پرنسپل بہت زبردست ہے, وہ کسی برانچ کا حصہ بھی لوگ وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں. تو آئی تھنک اگر وہ ہمیں نگیٹس آف ایکسلنس مل جائیں اور ہم ان پہ کام کر سکیں تو انڈیڈ وی کین میک اے مچ لارجر امپیکٹ. آئی تھنک دس لیڈز اس ٹو دا ادر پارٹ جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ وی ہیو done a very good job, and I'm very proud of it as a faculty member at LAMS also. And very often when people ask us کہ آپ elite institution ہے تو it also partially hurts کہ یار ہم ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھتے ہیں. And I think better communication can improve this whole discourse in this country. Babar Sahab, coming to you, we're not going to stop here. مجھے ہماری سب کی امید بھی یہی ہے کہ we'll keep on improving, keep on doing better. How do you envision the future of this program and overall No, I think we should continue to explore. We should not be scared of trying new things. And we should, we should now seek out help from our NOP students who have done well کہ اس کو ہم کیسے اور امپروو کر سکتے ہیں. ایک ایریا میں جہاں ہم اس وقت ہمارے کیمپس پہ بہت کم ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس. میں NOP کے جو ہمارا ادارہ ہے یہاں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ آپ بلوچستان میں ان کے مختلف شہروں میں جا کے ان کے بچے اور بچیوں کو یہاں لے کے آئیے. دے مسٹ فیل دیٹ پاکستان دیٹ وی ویلکم پیپل فرام دیٹ پارٹ. ان کے ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے. دے تھنک دیٹ Balochistan is the neglected area of Pakistan. To us, Balochistan is as dear as people from Lahore. Yeah. And we have to reach out to them. So we should not be satisfied that they've done enough. We should, just as Dr. Zahoor ne kaha, we should keep on finding, exploring to see how much we can do. And the other thing is, جو ہماری minorities ہیں اس ملک میں, we should reach out to them and ask them to send their students here. Because, LAMS belongs to everybody in Pakistan. It's not only just the majority population, but even the minorities have a right here. We've had some few students, but آٹے میں نمک ہے اور ان کو ہمیں لانا چاہیے. No, I have another very interesting story. A young lady came to see me.
پہلے کچھ 6 مہینے پہلے آئی تو میں نے کہا آپ کہاں ہوتی ہیں؟ شی از اے NOP. آئی ایم ڈوئنگ مائی PhD ایٹ براؤن یونیورسٹی. So I can take this liberty. I said, how old are you? She said, 28. I said, what about getting married? I'm already married to an NOP who is doing his PhD in computer science at Rutgers. جی بالکل. So, it's wonderful to see. Then she came to see me about a month ago کہ میرا ویزا یہاں رکا ہوا تھا, ویزا آ گیا, میں جا رہی ہوں, اور اگلے ہفتے میں I'm going to defend my PhD and I've already got a job at Google. تو I said, what about your میاں؟ اس کو بھی گوگل میں ڈاکٹری میں مل گئی ہے. سو آئی مین دس از اے کائنڈ آف somebody coming from a depressed area of لاہور کی گلیوں میں رہنے والی آج گوگل کے پاس کام کر رہی ہے. And I think we have our many stories like this. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ I have been going to Skardu also as a part of LUMS initiative. تو لوگ 2 گھنٹے پیدل چل کے اسکولوں میں گئے ہیں, اینڈ دین درمیان میں راستے نہیں ہیں, اور لفٹ میں بیٹھے ہیں, اور لفٹ پھنسی ہوئی ہے, اور ناردرن ایریا سے آ رہے ہیں, اور جنگ لڑی ہوئی ہے, اور وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ اسٹوریز ہمارے پاس بہت زبردست ہیں. اور آئی تھنک آئیڈیا ڈسکشنز یہ بھی ہیں کہ کیا NOP کو ریجنل ہونا چاہیے, کیا اس کو انٹرنیشنل ہونا چاہیے, یا ابھی پاکستان میں ہی اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے. تو آئی تھنک یہ ڈسکورس ظہور صاحب از آلسو آن دی ٹیبل. جا سکتے ہیں, جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں. دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا, میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا بلوچستان اور یہ جو باقی ایریاز سے ریپرزنٹیشن, ہماری انگیجمنٹ جو ہے نا ان ایریا سے بڑی کم ہے. میں بہت سالوں کے بعد کوئی 3 سال پہلے بلوچستان گیا, اور اب میں تقریباً سال میں 1 دفعہ جا رہا ہوں بلوچستان یونیورسٹی کے ساتھ اور جو بیوٹم کے ساتھ. اور جیسے بلوچستان یونیورسٹی کا جو بزنس اسکول ہے اس کی کرنٹ ڈین اور فارمر ڈین دونوں خواتین ہیں, اور 50% فیکلٹی خواتین ہیں. دس از پرابلی دی اونلی, آئی ڈونٹ نو دیٹ, ٹھیک ہے, انلیس آئی انٹریکٹڈ ود دیم. تو ہمیں 2 چیزیں کرنی چاہیے, ایک تو فیکلٹی کی انگیجمنٹ بڑھائیں, اور دوسرا کوشش کریں کہ ہماری فیکلٹی میں بھی آؤٹ ریچ ہو. ہماری کتنی فیکلٹی ایسی ہے جو بلوچستان اوریجن کے لوگ ہیں, یا KP اوریجن کے لوگ ہیں, یا نارتھن ایریاز کے. آئی تھنک اس میں ہمیں ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ناٹ دیٹ وی ہیو ٹو کمپرومائز آن میرٹ, بٹ کوشش کریں کہ جی وی آر آلسو اویلیبل, اینڈ دے آر برائٹ پیپل. اور کافی لوگ گورنمنٹ کی HEC کی اسکالرشپ پہ باہر گئے ہیں, ان کا لیول آف کمفرٹ نہیں ہے. دے سم ٹائم دے فیل کہ جی لمز نے تو انہیں انٹرٹین ہی نہیں کرنا. اور اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کرنٹ فیکلٹی وہاں جا کے انٹریکٹ کرے, اور یو کین آئیڈینٹیفائی ٹیلنٹ بائی انٹریکٹنگ ود پیپل دیئر. تو اس سے بڑا فرق پڑے گا, صرف اسٹوڈنٹ لیول پہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آپ ہو جائیں, لیکن انٹرنیشنل سے زیادہ میرے خیال میں فلی نیشنل ہو جائیں پہلے. ابھی ہمیں ان اے ٹرو سینس نیشنل, اگر اچھا اسٹوڈنٹ باہر سے آ رہا ہے, برائٹ آ رہا ہے, تو ہمیں ضرور لینا چاہیے, ہر پروگرام میں لینا چاہیے. اس سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ بینیفٹ کریں گے, لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ریسورسز دیٹ وی نیڈ ٹو پٹ ٹو آر نیشنل. اگر ہمیں کوئی, میں ایک نام نہیں لوں گا سر, ایک بہت بڑا گروپ ہے, ان کا بہت بڑا بزنس تھا ایسٹ پاکستان میں, اور جب وہ بنگلہ دیش بنا تو ان کا بزنس ختم ہو گیا. تو میں انہیں ملنے گیا ایک دفعہ کراچی, یہ کافی پرانی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوشش کرتے کہ بنگلہ دیش سے اسٹوڈنٹ لے کے آئیں, کہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا, تعلیم ہوگی. ہمارے پاس ایک پروگرام تھا MBA میں, اور ہمارے کوئی 10-12 گریجویٹس ہیں اور بڑی گڈ ول ہے, لیکن سم ہاؤ وہ ڈسکنٹینیو ہو گئے. ہمیں گریجویٹ لیول کے اوپر پہلے کوشش کریں کہ ہمارے پاس بڑے اچھے کوالٹی پروگرامز ہیں, ہمارے بزنس کے پروگرامز ہیں, SSC پروگرام, وہاں سے ہم ٹیلنٹ, اور اس کے لیے آپ کو فائنینشیل سپورٹ دینی پڑے گی. وہاں سے اگر آپ کہیں انہیں لوگوں کو بتائیں کہ جی یو ہیو دس آپشن آف کمنگ ہیئر, تو وہ آئیں گے. اور اگر اور ان کا امپیکٹ بڑا ہوگا. اگر آپ نے ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ آیا, آپ یہاں سے PhD کر کے بنگلہ دیش جائے گا یا نیپال جائے گا, تو آپ کی گڈ ول کا کتنا ملٹیپلائر افیکٹ ہوگا. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو. بالکل ایسا ہی. آپ کا کیا خیال ہے اباؤٹ دا فیوچر؟ اچھا, آئی ایم اے مور آف اے پیپلز پرسن. تو ایک ایلیمنٹ اس کے بارے میں ہے کہ وین دے کم ہیئر دے مسٹ فلاور ٹو دا موسٹ میکسیمم ڈگری دیٹ دے کین. تو اس میں دیر از کریئر کاؤنسلنگ ہیئر, کہ اگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ انجینئرنگ کے علاوہ اور ڈسپلن ہوتے ہیں, دے مائٹ بی انٹرسٹڈ ان پیور فزکس, دے مائٹ بی انٹرسٹڈ ان میتھمیٹکس. سو ٹو ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ کہ یہ آپشنز ہیں, اینڈ ٹو گائیڈنس ان دیٹ سینس. پھر part of undergraduate life is to develop as a citizen. So citizen has interests beyond their
discipline. They might be interested in debating, they might be interested in dramatics, they might be interested, jo bhi hai, to have that opportunity to flower more fully. So that would be another interest that I have. And then to universities jo hain, they must be involved in throughout the life and career of the person, to guide them which is the right PhD program to go into, to guide them to sort of perhaps yahan pe we have a incubation area as well, so for people who want to do their own businesses and startup. Ye maine by the way ek cultural change dekhi hai. When I first joined LUMS, the LUMS student wanted to get into a corporate job. Now the brightest want to do their own thing. They want to create it's an international shift also. Yeah. Right? So to plug the people into that. So wo ek, I want to have a richer experience over here. I want them to be happy people, because happy people tend to contribute more to the society around them. Dusra future I see ke dekhen, it's at the end of the day it's a small institution. We are a medium-sized university. But technology allows us now to take our education to a larger set of people than our own students. So हमारा एक continuing education program अभी चल रहा है. I would like to see if we can plug that into the set of people who are in far out areas, who perhaps cannot come here or whatever reason. Lekin they should be able to benefit from our lectures. They should be able to plug into that experience to some degree or other. So those are the kind of things I see. What I would like I to see. think the two excellent points, and because I also teach at National Incubation Center, so what I've seen that people who come from resource constraints environments, they actually have a very good sense of the business also. So they know how to sort of play in this space when you have limited constraints, because somebody would ask for मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे कारोबार करना है. But the other kind of a person would know कि मुझे कुछ नहीं मिलना, मुझे इसमें से कुछ निकालना है. So I think they become a very suitable person, and I think Incubation Center does take them. And second चीज़ जो आपने बात की, I think LUMS has, and thanks to the Babar Ali Foundation, who have invested heavily in the online learning through continuing education. So we're really planning out and working with NOP program, but also other programs कि आप उनके घर तक कैसे जा सकते हैं. बहुत सी बाज़ दफ़ा लड़कियाँ ऐसी हैं ख़ास तौर पे, वो लम्स नहीं आ सकती, when they might also qualify. बहुत से लोग नहीं आ सकते. इसके अलावा हमारे इतने ज़बरदस्त लेक्चर्स एंड प्रोग्राम्स हैं. अभी हम 5 अपने कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे हम क्वांटम फिजिक्स एंड बेसिक बायोलॉजी एंड ऑल दोस कोर्सेज कैन एक्चुअली गो आउट टू देम. तो आई थिंक वो जो विजन है हमारा, वी ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट, एंड होपफुली दिस विल एक्चुअली एड वैल्यू in the program. Babar Sahab, to the last part of this very, very interesting discussion, you usually give a message of giving back. And I think this is very, very important. And you say कि हमारा हक है. हमारा हक means कि लम्स का हक है. So आपका क्या मैसेज होगा NOP स्कॉलर्स के लिए कि why जो यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए, alumni के लिए, why should they give back and why is it important for them to give back? उसका ये है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, आप किसी और का हाथ पकड़ें. And there is much more satisfaction in giving than in receiving. And I've seen people, they enrich themselves by, I've never seen anybody go poor by giving. इसमें बरकत बड़ी है. और मैंने देखा है कि जिसके वसाइल कम है वो ज़्यादा सखी है. बिल्कुल सही बात. So but this is something that I keep on stressing on your faculty here at LUMS and all schools, that you have to take at least 2 minutes of your every lecture and talk about ethics and about giving. That you are fortunate enough to be in this university, but you can only succeed in life if you are successful in giving and sharing your success with others. That is very important. And you as teachers and faculty members have to drive this home. उनके माँ बाप तो उनको ये नहीं चीज़ बताएंगे. You are the parents of these kids that come to this institute. 4 साल आपके पास हैं, बल्कि कई तो यहाँ 6 साल भी रहते हैं. जी जी. So you have a captive audience. You have to, you have to reform them. You have to encourage them to be better human beings.
Becoming a nerd is not enough. امتحان پاس کرنے کا فائدہ نہیں ہے. To be successful in life. بالکل. میں صبح آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا ایک جگہ مجھے ایک جملہ ملا کہ لوگوں نے رزق کو صرف محنت میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ رزق بانٹنے میں. So the more you give, I think that the system of the nature and would actually help you. So I think آپ نے جو بات کی ہے کہ یار giving back is very very important. Zahoor Saab, coming to you, what is your message for alumni, NOP alumni, کہ why they need to give back? جو بابر صاحب نے کہا اس بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے دیکھیے گیونگ از ناٹ اونلی ان ٹرمز آف مانیٹری اسپیکٹس. گیونگ از آلسو کہ آپ کے پاس جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے سیکھا ہے اسے پاس آن کریں. تو آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اگر میں ایک انڈیویجول ہوں تو میری سپورٹ سے گائیڈنس سے میرے علاقے سے 3 یا 4 لوگ آئیں گے اگلے 4-5 سال. یہ آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک چیک لکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹائم دینا جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. جی بالکل. اور وہ اچھا اور اسی لحاظ سے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس وقت اس کو بھی آؤٹ ریچ کی ضرورت ہے. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں 1-2 کورسز جو میں کچھ عرصہ پہلے پڑھاتا تھا کہ دے شوڈ انگیج ود دا ریئل ورلڈ. یہ ایک آئی لینڈ میں نہ رہیں. ان کو ایسے اسائنمنٹس ایسے پروجیکٹس دیں تاکہ یہ وہ جو لیس پریویلیجڈ لوگوں ہیں ان کی زندگی کو سمجھیں, ان سے ریلیٹ کریں. جب وہ ریلیٹ کریں گے تو کل ان کی اور اندازہ ہوگا کہ ان کی اپنی خوشحالی ان لوگوں کے مرہون محنت ہے. بالکل ایسا ہی. بیکاز دے آر بلک آف دی مارکیٹ, دے آر بلک آف دی کنزیومرس. تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بڑی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے تو یو ول ہیو مور اپرچونیٹیز آلسو. ایبسلیوٹلی. تو اگر اس طرح آپ کریں تو یہ ہمیں تھوڑی سی ایک ایفرٹ کرنی چاہیے ہر بزنس میں بھی اور باقی ایریاز میں بھی کہ لوگوں کو انکریج کریں, سسٹم ایسا بنائیں کہ جہاں کے کچھ کام کریں, لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. اور جیسے وہ ایک چیز دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل ان کے ذہن میں ہو کہ چلے میں نے کوئی مالی مدد بھی کر دوں. بہت سی موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ نے گائیڈنس پرووائڈ کر دی, انہیں سکھا دیا تو اس سے وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ اہم کام ہے. اور دوسری بات جو میں کہوں گا کہ اس چیز کے کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کریں نا اس کو مہیا کر دے دوسرے انسٹیٹیوشن کو. ناٹ ود دس اینگل کہ یہ ہم اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, بلکہ اس خیال سے کہ ہم نے یہ چیز کی ہے, اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے, آپ بھی اگر یہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور ہم حاضر ہیں آپ کو کسی طرح کی سپورٹ دینے. یہ کام ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگین جیسے یاسر نے بھی کہا ہم چھوٹا سا ریزنیبلی چھوٹے انسٹیٹیوشنس ہیں, ہماری ایفرٹ سے ایک حد تک ہی اثر ہوگا. اگر 10-20 اور انسٹیٹیوشنس اس طرح چلنے لگ پڑیں تو اس سے ریئل جو ہے نا بہتری آئے گی. میرا تو خیال ہے میں میرے دماغ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ بات گھوم رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ بات لا کے کھڑی کر دی. آئی واز تھنکنگ کہ ہمارے پاس ایکچولی ایک NOP پلے بک ہونی چاہیے. جس طرح وہ ہارورڈ بزنس اسکول کی پلے بکس نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے لیڈرشپ کی کتاب ہے اسے ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک واٹ وی ہیو ڈن, اور بہت سی چیزیں مجھے اب پتہ چلی ہیں اس پروگرام کے بارے میں شاید مجھے 1 گھنٹہ پہلے نہیں پتہ تھیں. آئی تھنک اٹ ایکچولی انوائٹس اس ٹو رائٹ اباؤٹ اٹ ان اے ویری ڈفرنٹ وے which can be used by other organizations and can be replicated, because replication mein hi success hai hamara. Because what we have learned, so I think would love to work on a project like this Zahoor Saab ke hum aisi playbook bana sakein. اور جی آئی تھنک دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. تو آئی تھنک وہ کہتے ہیں آن کیمرہ کمٹمنٹ ہے تو پھر کرنا بھی پڑتا ہے, تو وی کین ورک آن دیٹ. اور جہاں تک آپ نے جو دوسری بات کی کہ لمس سے باہر لے کے جانے والی, آئی ریمبر بابر صاحب ٹیلنگ می آلموسٹ ہر سیکنڈ پوڈ کاسٹ کے بعد کہ یار لمس کے بچوں کو بسوں میں بٹھاؤ, ان کو باہر لے کے جاؤ اور ان کو ایکچولی اس ولڈرنس میں چھوڑو جہاں پہ دے کین کنیکٹ, بیکاز وین دے کین کنیکٹ دے کین لرن, وین دے کین لرن یو نو دے کین ڈو اے مچ بیٹر جاب. سو والی بات یہ ہے کہ کنیکٹنگ بیک ٹو دا ریالٹی. آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں, ہمارے یہاں جو MBA کا ہوتا ہے نا اورینٹیشن پروگرام, جی میں کئی سال فیکلٹی کو کہتا رہا کہ مجھے اس میں 4-5 سیشن دے دیں. فائنلی آئی گاٹ دوز اباؤٹ 4-5 ایئرس بیک. تو یہ اگست میں ہوتے ہیں, سخت گرمی ہوتی ہے. تو میرا پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں انہیں ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکال کے بیدیاں روڈ کے کسی کھوکھے پہ 1 دن گزاروں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹی بزنس دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ جو بندہ وہ بزنس کر رہا ہے, چھابڑی والا ہے یا چھوٹی دکان والا ہے, وہ ہے کون, اس کے مالی حالات کیا ہیں, وہ کیا چیز بیچتا ہے, اس کا کسٹمر کون ہے. تو میں کہوں انہیں, میرا پچ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کی بزنس سمجھ لی تو یہ جو 2 سال کا آپ کا MBA ہے اس میں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ ٹھیک. اور دوسرا میں انہیں کہتا ہوں جس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا کہ آپ ایک ایجنڈا بنا لیں کہ اس وقت اس انڈیویجول کی بزنس یہاں پہ 2 سالوں میں جو آپ سیکھیں گے
آپ اسے مشورہ دے کے اس کی بزنس کو یہاں سے یہاں پہ لے کے جائیں گے. اس میں مجھے ابھی تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا, شاید میری ایفرٹ مل جائیں گے انشاءاللہ. کارآمد نہیں تھی, لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنے جی جی جی. And I think this directly connects back to the program we're offering, connecting back to the reality, and then when we connect, I think there's more empathy in the system also to have more people from that background be a part of our system. To you, sir, آپ کے خیال میں what else we should do, how the future looks like, and what are some of the takeaways from your side? To me, it all starts with love. You have to love your neighbors, you have to love your family, you have to love your community, you have to love your university. Because this is, مطلب آپ نے دوستیاں, علم حاصل کیا, کنیکشن بنے, this is a part of your life that you'll think back on fondly. وہ ہوگا تو پھر then you'll think کہ اوروں کو بھی ایسا موقع ملنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو ٹو می دیٹس ایٹ دا ہارٹ آف اٹ. اس کے بعد پھر آپریشنلائزیشن تو جو آپ کی اسکل سیٹ ہے, اگر آپ نے بزنس کیا ہے تو آپ اس طرح آپریشنلائز کر سکتے ہیں, اگر آپ نے ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں. بٹ ٹو ہیو اٹ ان یور ہارٹ, ہیو اے بگ ہارٹ ٹو گیو. And I think this also makes us responsible that the more student-centered we are in our approach in handling them in 4 years, I think the more love hopefully we can create, and the more love we can create, the better they will remember us, and hopefully they will give back, which actually help us to take this program forward, which is already doing very well. So with this note, I thank you all. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت انٹرسٹنگ conversation ہوئی اور بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ with lots of prayers for this program. بیسٹ آف لک. آئی تھنک Thank you very much. بہت شکریہ.